अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपने एक पंजाबी का पुराना गाना सुना होगा जिसका एक मिसरा था, जट चढ़िया कचहरी। इस नाम पे बहुत सारी फिल्में भी बनी थी, लेकिन अब इमरान खान साहब के जट और जटियाँ जो हैं वो कचहरियाँ चढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सारा क्या मामला है, इस पर बात करेंगे और फिर आपसे बात करेंगे जनाब मरीम नवाज शरीफ साहबा नून लीग की इंतखाबी मुहिम का माहौल बनाने में कामयाब हो गई हैं। ये सारी क्या कहानी है, इस पर आप बात करेंगे। और फिर इमरान खान साहब जलसे में क्यों रो पड़े, ये क्या मामला है, इस पे बात करेंगे। और फिर हमारे आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने हज पे जाने से पहले अपने दोस्तों को क्या अहम बात बताई है, ये आपसे जिक्र करेंगे। और फिर कुछ जिक्र कर देंगे ताज़ा तरीन जो जलसे हुए हैं इमरान खान साहब के और मरीम के, उन पर भी बात कर लेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। जब मैं कोर्ट्स रिपोर्टिंग किया करता था, 90s की बात है, मुल्क में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी। उस ज़माने में जो मुस्लिम लीग नून थी उसने एक तहरीक निजात चलाई थी। उस तहरीक निजात के नतीजे में मुस्लिम लीग नून के जितने लोग थे, एक एक बंदे पे 10-10, 15-15 जो है वो पर्चे हुए होते थे। और जो इनके मुस्लिम लीग वकला विंग के जो रहनुमा हुआ करते थे उस ज़माने में, वो उनके केसेस लड़ा करते थे। और अब जब हम कचहरी जाते थे कोर्ट्स रिपोर्टिंग के लिए तो हमें हमेशा मुस्लिम लीगी जो वकला थे उनके दफातर के बाहर और उनके फट्टों पर, क्योंकि वो उस वक्त फट्टों का रवाज भी होता था, वकील के फट्टा आपने सुना होगा लफ्ज़, तो वहाँ पर हमें अक्सर मुस्लिम लीगी मर्द व ख़वातीन बड़ी भारी तादाद में बैठे हुए दिखाई दिया करते थे। उस ज़माने में शेख रशीद भी मुस्लिम लीग नून में होते थे। ये जो तारा औरंगज़ेब है रुकन कौमी असम्बली, और मरीम औरंगज़ेब की वालदा, ये भी वहाँ पर हुआ करती थी। इनके ख़िलाफ़ भी बहुत सारे केसेस थे। और उस ज़माने में जो मुस्लिम लीग वकला विंग के जो मशहूर वकला थे उनमें इबादुर्रहमान लोधी साहब हुआ करते थे, खालिद हुसैन भट्टी मरूम होते थे, अब्दुल रशीद औरंगज़ई होते थे, अब्दुल रशीद खान होते थे। तो ये सारे लोग उनके बेचारे पूरा दिन मुस्लिम लीगियों के पर्चों में ज़मानतें कराया करते थे। और अब वो जो एक मंज़र है, ये मैंने आपके साथ क्यों शेयर किया ये आपको बताऊं कि वो अब कुछ लगता है कि मंज़र कुछ दिनों के बाद हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से भी देखने को मिलने वाला है। क्योंकि जब वो बड़े कुड़की लग जाते हैं पर छोटों की तो कोई हैसियत बाकी नहीं रह जाती। बड़े कुड़की कैसे लगते जा रहे हैं जनाब शेख रशीद अहमद साहब। आज तक तो हमने यही देखा कि वो जब हुकूमत में होते हैं तो जिस भी पार्टी के साथ होते हैं वो इक़्तिदार के मज़े लेते हैं, लेकिन जब वो पार्टी अपोजिशन में होती है तो शेख साहब उसके साथ नहीं होते। और उससे जो गर्मी आती है, जब मुश्किल वक्त आता है तो शेख साहब जो है उस वक्त बड़ा कूल रहते हैं और दूर दूर रहते हैं। लेकिन अब लगता है शेख साहब जो है वो सारी उम्र इंजॉय करने के बाद अब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसे कि जनाब शेख रशीद अहमद साहब को एंटी करप्शन पंजाब ने तलब कर लिया। उनको उन्होंने 15 जुलाई का नोटिस जारी कर दिया, यानी कि परसों जो 15 जुलाई है उसमें शेख साहब की तलबी है और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि किसी हाउसिंग सोसाइटी में ज़मीन की खरीदो फरोख्त में उन्होंने जो ज़मीन की फ़रोख्त की कीमत में जो टैक्स की रकम है उसमें कोई मुबैना तौर पे हेर फेर किया। हम ये नहीं कहते कि शेख साहब ने किया, ये नहीं किया, लेकिन शेख साहब जो हैं वो कचहरी अब चढ़ गए हैं। क्योंकि कचहरी चढ़ना बुनियादी तौर पे इसका मतलब ये नहीं होता कि बंदा कचहरी ही जाए। जो कचहरी चढ़ना मतलब होता है, मतलब थाना कचहरी वकीलों के पास आगे पीछे इसको कचहरी चढ़ना ही कहते हैं। तो शेख साहब जो है वो अब तफ्तीशें ज्वाइन करेंगे, जाके अपने बयानात रिकॉर्ड कराएंगे, ज़मानतें कराएंगे। तो शेख साहब जो है वो कचहरी चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। गच्चे के वो पहले 1-2 पर्चों में भी ज़मानत करा चुके हैं। ये जो मस्जिद नबी वाला वाक़या था उसमें भी ये ज़मानत इन्होंने कराई हुई है। तो शेख साहब जो है उनका वो गुडी वाले दिन अब ख़त्म होते जा रहे हैं और गेट नंबर 4 से भी उनको जवाब हो गया, तो शेख साहब अब फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, दूसरी जो खबर है हमने अर्ज़ की कि जट और जटियाँ सारे, तो जटी कौन है जनाब? PTI की जटी इस वक्त मुबैना तौर पे तो फ़राह खान साहिबा हैं, जिनको अलमारूफ गोगी कहा जाता है। फ़राह गोगी, उनको पहले भी नैब ने बुलाया था लेकिन वो पेश नहीं हुई थी, मुल्क से बाहर हैं। उनके शोहर जो हैं वो अक्सर TV चैनल्स पे आके कहते रहते हैं कि जनाब हम आएंगे और हम सारी चीज़ों का सामना करेंगे, लेकिन आते शाते वो कोई नहीं है, अभी तक तो नहीं आए। तो उनको भी अब 20 जुलाई को नैब ने तलब किया हुआ है जनाब फ़राह गोगी को, और उनके जो उन्होंने कंपनियाँ बनाई हुई हैं उन कंपनियों के जो लोग हैं उनको भी तलब किया है। ये सारी कहानी इसलिए इमरान खान साहब के लिए परेशान कौन है कि ये जो फ़राह गोगी वाले मामलात हैं, ये जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये लीड करते हैं जो इमरान खान साहब की अहलियाँ उनकी तरफ और फिर इमरान खान साहब की तरफ लीड करते हैं। तो ये जितनी खबरें हैं ये इमरान खान साहब के लिए खासी परेशान कौन है। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि इमरान खान साहब वो जो कल जलसे में रो पड़े थे इस वजह से रोए होंगे, लेकिन ऐसी बात है नहीं। क्योंकि जो इमरान खान साहब के बारे में बड़ा आपको पता ट्रेंड भी चल रहा है, घुग्गू रो पिया, और ये सारे ट्रेंड अब कैसे चल रहे हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़। वो जो असल में वो जब तकरीर कर रहे थे तो कुछ गुफ्तगू करते करते कुछ ऐसे अल्फाज आए जो शायद इमरान खान साहब के लिए अदायगी में थोड़ी सी तलफ़ुज़ के वाले से कोई मुश्किल पैदा हुई। तो एक ऐसा तासुर बना कि जैसे इमरान खान साहब तकरीर करते करते रो पड़े हैं। और फिर जो कहते हैं कि अल्लाह दे और बंदा ले, जो सियासी मुखालफिन थे उन्होंने फिर
ایک طوفان اٹھا دیا کہ عمران خان صاحب جناب جلسے میں کیوں رو پڑے ہیں، ان کے حالات بڑے خراب ہیں، اس وجہ سے وہ رو پڑے ہیں۔ تو خیر سیاست میں تو ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن میرا ذاتی یہ خیال ہے اور یہ رائے ہے کہ وہ روئے شوئے کوئی نہیں تھے، وہ ویسے گفتگو کرتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ آگے کہ ایک تاثر ایسا بن گیا کہ شاید خان صاحب کی جو ہے وہ ہچکی بند گئی ہے، ایسے ہوا نہیں ہے، خان صاحب کی ہچکی بہرحال نہیں بندی تھی۔ تو اب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جناب۔ اگلی خبر وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے اپنے دوستوں کو کیا کہا ہے۔ ہمارے ملک میں جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ یقیناً ملک کا طاقتور ترین شخص ہوتا ہے۔ ہر ملک کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے، ہمارے سسٹم میں آرمی چیف جو ہے وہ سارا طاقت کا منبع ہوتے ہیں، وہ اپنے اس طاقت کو کتنا استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ تو ان پہ انحصار ہے، لیکن بہرحال وہ ہوتے بہت طاقتور ہیں۔ اور پاکستان کا آرمی چیف جب دنیا کے 100 طاقتور ترین شخصیات کی فہرست شائع ہوتی ہے تو اس میں بھی پاکستان کے آرمی چیف کا نام بھی عموماً پایا جاتا ہے، جبکہ یقیناً فوجی جنرلوں میں ایسے کہ ایسا شاید ہی اور کسی ملک کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہو، لیکن بہرحال ہمارے ملک میں ایک رول ہے آرمی چیف کا بہت زیادہ، اور آرمی چیف کی نوکری ہونی ہے، اس کی سلیکشن ہونی ہے، اس کی ایکسٹینشن ہونی ہے، ری اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، یہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور پاکستان کی سیاست پر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، پاکستان کی معیشت کے اوپر بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو وہ ایک بات چل رہی تھی، جنرل باجوہ صاحب تو بڑے واضح طور پہ پہلے ایک دفعہ پارلیمانی جو لیڈرز تھے پارٹیوں کے، ان کی ایک بریفنگ کے بیچ میں مشاہد حسین سید کے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ جی وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے۔ اس کے بعد پھر 2 دفعہ کم از کم ڈی جی آئی ایس پی آر بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ جی ہم نہ تو یہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں، نہ مانگ رہے ہیں، اور نہ ہی اگر ان کو دی گئی تو یہ قبول کریں گے۔ تو یہاں تک بات بالکل واضح ہے، اور یہ جو میں نے آپ سے بات کی یہ بھی اسی کے ساتھ آگے چلتی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب اس بار فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے گئے تھے اور اب وہ وطن واپس بھی پہنچ چکے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ جاتے وقت انہوں نے اپنے کچھ قریبی دوستوں سے جو ان کی گپ شپ ہوئی، گفتگو ہوئی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بطور آرمی چیف یہ میرا آخری حج ہے۔ تو یہ پھر ایک یعنی کہ انہوں نے انٹینشن ظاہر کر دی کہ یہ ان کا بطور آرمی چیف آخری حج ہے، یعنی کہ وہ اپنے اس عزم پہ قائم ہیں، اور اگر کوئی حکومت ان کو یہ آفر کرتی بھی ہے کہ وہ ایکسٹینشن لے لیں تو وہ اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال اس چیز کا فیصلہ تو پھر نومبر کے پاس ہی ہوگا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ شہباز شریف صاحب آخری وقت میں انہیں منا ہی لیں۔ بہرحال جی اب شہباز شریف صاحب بھی اس معاملے میں مکمل طور پہ خود مختار نہیں، کیونکہ ایک وہ اتحادی حکومت کے سربراہ ہیں، وہ ان سب کی رائے اور مشاورت چلنی ہے، پھر نواز شریف صاحب کی بھی اس میں انپٹ ہوگا، تو اس کے بعد یہ فیصلے ہوں گے۔ لیکن ایک بظاہر جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ جنرل باجوہ صاحب نے جو بڑی کلیئر کٹ بات کی ہے وہ اپنی اس بات پہ قائم ہے، اور اس چیز کا اظہار انہوں نے حج پہ جانے سے پہلے بھی کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اپنی اس خبر کی طرف چلتے ہیں جو ہماری آج کی مین اور مرکزی خبر ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈر ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، وہ بالآخر مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کا ماحول بنانے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ جو اب تک انہوں نے جلسے کیے ہیں وہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ ماحول بنانے میں کامیاب ہو گئے، اور جو اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں مختلف ذرائع سے کہ جس شہر میں وہ جلسہ کرتی جا رہی ہیں وہاں پہ ماحول جو ہے وہ ہوا مسلم لیگ نون کے حق میں چلتی ہوئی دکھائی دی ہے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب بھی جلسے کر رہے ہیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، لیکن مریم صاحبہ جو ہیں وہ جہاں پہ جاتی ہیں وہ لوگوں کو نواز شریف صاحب کی طرف سے پیغامات دیتی ہیں، خود بھی اب وہ بڑی مضبوط تقریر کرتی ہیں، کراؤڈ پلر بلا شبہ وہ پاکستان میں اس وقت سیاستدانوں میں سب سے بڑی کراؤڈ پلر ہیں نواز شریف صاحب کے بعد۔ تو بہرحال وہ اب ایک ماحول جو ہے وہ بنانے میں کامیاب ہو گئی ہیں، اور اس کا اگر ہم کچھ کمپیریزن کریں تو آج جو جلسہ کیا ہے عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر قبل وہ جھانگ میں کیا ہے، اور وہیں پر مریم صاحبہ نے غالباً کل جلسہ کیا تھا۔ ان دونوں جلسوں میں اگر دیکھا جائے تو دیانتدارانہ رائے یہ ہے کہ زمین آسمان کا فرق تھا۔ مریم صاحبہ نے جھانگ کے جلسے میں جو خطاب کیا وہ جلسہ گاہ میں تو جو لوگ تھے وہ تو خیر بہت زیادہ تھے، لیکن ایون جو ان رستوں میں 2-3 جو موڑ آتے تھے ان موڑ پہ جو انہوں نے خطاب کیے راہ چلتے ہوئے وہاں پر بھی جو لوگوں کی تعداد تھی وہ بہت زیادہ تھی، اور عمران خان صاحب کا جو جلسہ آج ہوا ہے جھانگ میں وہ شاید کل ملا کے ان کے کسی ایک موڑ کے جو اجتماع پہ انہوں نے تقریریں کی تھیں مریم صاحبہ کے اس کے برابر وہ نہیں تھا۔ کل مریم صاحبہ جو ہیں وہ 2 جگہوں پہ خطاب کر رہی ہیں، ایک خطاب کر رہی ہیں وہ خوشاب میں، اور دوسرا وہ خطاب کر رہی ہیں راولپنڈی میں۔ راولپنڈی کے جو تحصیل ہے کلر سیدان جو حلقہ PP7 ہے وہاں پر جو ان کے امیدوار ہیں راجہ صغیر ان کے لیے وہ وہاں پر جلسہ کریں گی، اور اس علاقے کا جو ماحول ہے وہ ابھی تک جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ سخت مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جو PTI کے امیدوار ہیں کرنل ریٹائرڈ شبیر اور مسلم لیگ نون کے راجہ صغیر، ان کے درمیان بہت سخت مقابلہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اب بھی جو ہمارے ذرائع تھے وہ 2-4% شاید راجہ صغیر آگے تھے، لیکن الیکشن سے پہلے کچھ بھی ہو سکتا ہے، سچویشن بدل بھی سکتی ہے، لیکن یہاں پہ جو ایج حاصل ہے راجہ صغیر کو وہ یہ حاصل ہے
کہ جو ان کی مخالف کے جو سب سے بڑی جسے کہتے ہیں کہ سپورٹ، جو کہ اس پارٹی کا لیڈر ہے عمران خان، وہ وہاں پر جلسہ کر کے 2-3 روز قبل جا چکے ہیں، اور وہ جلسہ جو ہے وہ کوئی خاص ماحول بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے، جبکہ مریم صاحبہ کا جو جلسہ ہے وہ کلر سیدہ میں ہے، اور کلر سیدہ ویسے بھی مسلم لیگ کا وہاں پہ بہت زیادہ پسندیدگی پائی جاتی ہے کلر سیدہ میں، اور یہ اس چیز کا امکان ہے کہ مریم صاحبہ جب کلر سیدہ میں جلسہ کر کے کل جب نکلیں گی تو شاید وہ جو مارجن جو بہت تھوڑا ابھی دکھائی دے رہا ہے وہ اب بہت واضح مارجن میں تبدیل ہو جائے گا، یہ اس چیز کے امکانات باقی ہیں۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ عمران خان صاحب جو اپنے آپ کو بڑا دلیر اور بہادر ظاہر کرتے ہیں، ٹارزن جو کہتے ہیں کہ میں بڑا دلیر ہوں اور امریکہ کا میں مقابلہ کر رہا ہوں، لیکن تقریروں میں وہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی سے باہر نہیں نکل رہے ابھی تک، تو مطلب دلیری پھر پتہ تو لگ جاتی ہے نا ادھر ہی کہ جب بندہ کسی کا نام بھی نہ لے سکتا ہو، اور اگر کوئی مطلب کچھ سرکاری افسران ہوں اور مبینہ طور پہ جیسا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے، تو پھر عمران خان صاحب ان کے نام بھی نہ لے سکتے ہوں، تو پھر امریکہ وہ کتنے مہر علی کی تھے تیری سنا، امریکہ کہاں تھے پھر وہ خان صاحب کے تھے، وہ کوئی بات پھر بنتی نہیں ہے نا۔ تو بہرحال آج کی جو انہوں نے تقریر کی عمران خان صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے جلسے میں، وہ انہوں نے وہی جو جیسے ان کی عادت ہے کہ وہ مطلب تنزیہ اور بلو سٹیٹس ناموں سے دوسروں کو پکارنا، وہ حمزہ شہباز بھی اب ان کی ہٹ لسٹ میں آ گئے ہیں، پہلے اتنے نہیں تھے، کہ حمزہ کو انہوں کو 2-4 مرتبہ ککڑی کہا، پھر انہوں نے شہباز شریف کو بوٹ پالش کہا، اور پھر مریم کو بھی کچھ اس قسم کے القابات سے نوازا، اور پھر نواز شریف کو بگوڑا کہا، اس قسم کی باتیں انہوں نے کی، اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے مذہبی ٹچ بھی دیا اور کہا کہ جی ہم تو جہاد کر رہے ہیں اور باقی سب باطل ہیں اور ہم حق ہیں اور قوم ہمارے ساتھ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب نوجوانوں اور میری بہنوں، آج کل وہ بہنوں کا بڑا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ 2-3 دنوں میں ان میں تبدیلی آئی، اس سے پہلے انہوں نے ابھی کسی جلسے میں کسی خاتون کے لیے بہنوں کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن اب اگر انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے تو اس کو سراہا جانا چاہیے۔ تو بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان چیزوں پہ زیادہ زور دے رہے ہیں، اور پھر وہ جو انہوں نے باتیں باقی ساری کی ہیں وہی پرانی باتیں، پاناما میں ایسے ہوا تھا، الیکشن میں ایسے ہوا تھا، امپائر کو ساتھ میں لا کے کھیلتے تھے، اتنا پیسہ لوٹ کے لے گئے، اتنے فلیٹ بنا لیے، وہ بھائی جان تسی 4.5 سال وزیر اعظم سو، وہ سارے کیس بناتے ہیں ان کے اوپر، آج پھر وہ آپ وہی تقریریں کر رہے ہیں جو 2011 سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ نام انہوں نے نئے رکھ لیے اپنے سیاسی مخالفین کے، اور جو ہے وہ باقی سارے الزامات وہی پرانے، آپ کوئی پرانی تقریر اٹھا کے ان کی سن لیں، 2014 کی، 13 کی، 11 کی، 12 کی، خان صاحب کی آج وہ ساری وہی تقریر تھی، میں نے آپ کو مختصر بتا دیا ورنہ کہانی بڑی لمبی ہو جاتی۔ تو بہرحال ایک چیز اوروں نے کی ہے کہ وہ چیف الیکشن کمیشنر کو نام لے کے کہ وہ جو ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر، وہ حمزہ اور مریم سے ملاقاتیں کر رہا ہے، بس آج انہوں نے یہ الزام لگا دیا، ایسی ابھی تک کوئی بات سامنے آئی نہیں، لیکن چلیں انہوں نے کہا ہے تو ان کا موقف ہے، تو یہ وہ ملاقاتیں کر رہا ہے، اور وہ یہ جناب دھاندلی کی سازش ہو رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور بنیادی طور پر وہ الیکشن کمیشن کو مسلسل انڈر پریشر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن میں ایک ان کا کیس پینڈنگ ہے، فارن فنڈنگ یا ممنوع فنڈنگ والا کیس، وہ ابھی پینڈنگ پڑا ہے، اس کا فیصلہ ریزرو ہے، وہ کسی بھی وقت فیصلہ آ سکتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ان کی کافی عرصے سے یہ مسلسل یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے الیکشن کمیشن کے کردار کو متنازع بنایا جائے، اور پھر جو ڈسکا الیکشن کی رپورٹ وہ بھی آئی بھی ہے، اس کے اوپر بھی کارروائی ہونے والی ہے۔ تو خان صاحب جو ہے وہ پھر انہوں نے ٹارگٹ جو ہے آج کے جلسے میں اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کو بھی کیا ہے، اور بہرحال ایک اب آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے یہ انتخابی مہم ہے جو ضمنی انتخابات کی، اسی انتخابی مہم کے نتیجے میں جو رزلٹ آئیں گے اس کے نتیجے میں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا فیصلہ ہوگا، اور پھر پنجاب جس کے ہاتھ میں رہتا ہے، پاکستان جو ہے سیاسی طور پر اسی سیاسی قوت کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔